खुशखबरी ये है कि पूरी आवाम कराची की जो भी अमन चाहती है, आप भी अमन चाहते हैं, मैं भी अमन चाहता हूँ। तो मेरा 3 दिन से जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरी। सबसे पहले बात करेंगे कराची में मुस्तकिल अमन कैसे कायम होगा, मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ सियासी हरबे, और क्या टारगेट किलिंग का इलाज सिर्फ जुडिशल कमीशन है, और आखिर में बात होगी धरनों की। उसके बारे में इमरान खान क्या कहते हैं। वेलकम टू न्यूज़। गुज़िश्ता एक साल में कराची में 1400 हलाकतें किसी जंगज़दा इलाके की याद दिलाती हैं। कराची में सिर्फ जुलाई के माह में 300 से ज्यादा हलाकतें हुई, जो गुज़िश्ता 20 साल में एक माह के अंदर होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। मगर कराची के मसले का हल क्या है? कराची में अमन के लिए हर जमात की तरफ से मुख्तलिफ नुस्खे पेश किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एजेंसीज के सरबराहान को कौमी असम्बली में तलब करने का मुतालबा कर रही है, तो एनपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची को फौज के हवाले करने का एक इरादा जाहिर किया है, जबकि JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कराची को फौज के हवाले करने की मुखालिफत कर दी है। उनका कहना यह है कि एक सियासी मसला है कराची और इसे सियासी अंदाज से ही हल करना होगा, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं, जरा देख लीजिए। कराची का जो इशू है वो मैं यही समझता हूँ जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उससे बलूचिस्तान हो या ओवरऑल कंट्री हो वो मुतासर हुई है, और उसकी लॉ एंड ऑर्डर में बिगड़ने में वहाँ के हालात भी शामिल हैं जो वहाँ अफगानिस्तान की वॉर ऑन टेररिज्म है। तो लिहाजा हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमने उनको एक्टिव किया है कि वो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कन्वेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन टाइम। आज कौमी असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची के हालात खराब करने वाले 500 अफराद की फहरिस्त असेंबली में पेश कर दी। कौमी असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची की सूरत हाल पर अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा है कि कराची के अमन को तबाह करके मुल्की सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है, जबकि इंसानी हकूक कमीशन बराए पाकिस्तान ने कराची में जारी तशद्दुद पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा है कि लैंड माफिया समेत कई गिरोह कराची के अमन आमा की खराब सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं, मगर ये गिरोह कराची में जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह नहीं है, और कराची में मौजूद ताकतवर सियासी जमातों के पास ही अमन की कुंजी है। सियासी तज्जियाकारों के बकौल कराची का मसला सियासी ही है और इसे सिर्फ सियासी जमातें ही हल कर सकती हैं। यही वजह है कि जब भी क़याम अमन के लिए सियासी जमातों से बात करने के लिए रहमान मलिक साहब कराची पहुंचते हैं, कराची में अमन कायम हो जाता है। रहमान मलिक साहब ने एक बार फिर कराची के शहरियों को खुशखबरी सुनाने का वादा किया है। वो क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। खुशखबरी ये है कि पूरी आवाम कराची की जो भी अमन चाहती है, आप भी अमन चाहते हैं, मैं भी अमन चाहता हूँ। तो मेरा 3 दिन से जो कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है, और इंशाल्लाह टारगेट किलर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी, और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कराची में अमन नहीं हो जाता। मैंने FIA की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एंटी टेररिज्म की पूरी यूनिट जो है वो सारी आज ट्रांसफ़र कर दी है कराची में, और अपने सही प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। विल इंश्योर इट कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, और जो भी एक्शन है दैट शुड स्टैंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेररिस्ट। तज्जियाकारों के बकौल पीपल्स पार्टी और MQM में जल्द ही तमाम मामला तय पाने वाले हैं और MQM हुकूमत में शामिल हो जाएगी, जबकि MQM इस तासुर की सख्त तरदीद कर रही है। हुकूमत में साथ बैठे या न बैठे, मगर कराची में क़याम अमन की खातिर कराची की तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे को खुले दिल से तस्लीम करना होगा और मिल बैठ कर कराची के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। इस पर ही बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू मुशाहिदुल्लाह साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाही सैयद साहब,
ANP کے صوبائی صدر ہیں. A very warm welcome to both of you gentlemen. سب سے پہلے مشاہد اللہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پاکستان میں عدالتی کمیشن کی تاریخ کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, کچھ میں آپ کو سنائے دیتی ہوں. ملک 2 لخت ہونے پر حمود الرحمان کمیشن تشکیل دیا گیا, ابھی تک اس کی رپورٹ کھلے عام نہیں آئی. ضیاء الحق طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا. ثانیہ اوجڑی کیمپ سیلاب کے دوران بند توڑنے کا کمیشن. ممبئی حملوں کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن تشکیل دیا گیا جس کی تحقیقات جاری ہیں. ایبٹ آباد آپریشن پر عدالتی کمیشن کی تحقیقات جاری ہیں. اور پھر سلیم شہزاد قتل کیس میں بھی ایک کمیشن قائم ہوا ہے. کراچی کے اوپر کمیشنی مسائل کا حل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کمیشن جو ہے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ مسائل کی نشاندہی اور اس کا حل تجویز کرنے کے لیے ہوتا ہے, حل نہیں ہوتا بذات خود, لیکن یہ ایک مددگار ضرور ثابت ہو سکتا ہے. کم از کم یہ کام ضرور کر سکتا ہے اگر واقعی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو تو وہ یہ بات لوگوں کو بتا سکتا ہے جو آج دن تک بتائی نہیں گئی کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا اور کراچی میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کر کون رہا ہے. اچھا یہ پتہ بہت سارے لوگوں کو ہے لیکن چونکہ ایک دوسرے سے مخاصمت اور مخالفت ہے تو ان کی باتوں پہ لوگ یقین نہیں کرتے, ایک دوسرے پہ الزامات ضرور لگاتے ہیں لیکن عام پبلک چونکہ انہیں پارٹی سمجھتی ہے سارے ایشو پہ لہٰذا ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن مشاہد اللہ صاحب ماضی میں کون سی کمیشن نے کس چیز کی نشاندہی کی جس کی بنیاد پر میں سمجھوں کہ حقائق سامنے آ جائیں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی, سب کو بتایا کہ کون ہے. آج بھی لسٹ جاری کر دی گئی ناموں کی, ماضی میں ویڈیو کلپنگز دکھائی گئی, 12 مئی کا واقعہ بھی ہوا, نام لیے جاتے ہیں, ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماضی میں جو کمیشنز ہیں, دیکھیں نا آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی بات کی, وہ ابھی تک آفیشلی وہ شائع نہیں ہوا, وہ ہندوستان سے شائع ہوا, پھر یہاں پہ اس کے کچھ ٹکڑیاں شائع ہوئیں, حالانکہ سب سے اہم کمیشن تھا اور اس نے بڑی اچھی رپورٹ مرتب کی تھی. کلیئر کٹ ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جوابات مل جائیں گے, لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ملتا ہے اور نشاندہی ہو جاتی ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا. شاہد سعید صاحب مجھے بتائے گا, ایک بڑی اہم چیز جو کراچی کے معاملات خراب ہونے میں حصہ بنی ہوئی ہے وہ متعصبانہ سوچ ہے, ایک قسم کا رویہ ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کے بیان کو بھی سب لوگ بلیم کرتے ہیں, وہ بیان آپ کے گھر پہ جا کر دیا گیا تھا. ماضی میں آپ کے اوپر الزام لگتے رہے متعصبانہ بیانات دینے کے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگ ختم کر سکیں گے اس رویے کو کراچی میں؟ دیکھو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جہاں تک حقیقت ہے وہ حقیقتوں جٹلانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. حقیقت یہ یہاں پہ ہے کہ کافی عرصہ سے لوگوں کے بے گناہ انسان مانے جا رہے ہیں, وہ کسی بھی زبان کے ہے. اگر آپ بولے ثبوت نہیں ہے تو ثبوت کیوں نہیں ہے؟ جب لاش ہے اور گولیوں سے وہ لگ گیا اور بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا اور ML ہو گیا اور ڈاکٹر نے چیک کیا کہ یہ بندوق کی گولی سے مارا ہے تو اس تانے میں رپورٹ بھی ہو گئی ہوگی, FIR بھی کر دی ہوگی, اور نامعلوم, اب وہ نامعلوم کو معلوم کرنا اس انویسٹیگیشن اس علاقے کی پولیس کا کام ہے کہ بھئی یہ بندہ مرا کس علاقے میں, کس نے مارا, کون تھا, اور آس پاس پہ وہ انکوائری کرے اور وہاں سے آپ کو بتا دے کہ یہ بندہ تھا. جب پکڑا جائے ان سے باقاعدہ اسلحہ جو ہے وہ ویپن ہے یا بندوق جیسے گولی مارے وہ بھی ثابت کرے, وہ بھی دنیا کو دکھائے اور میڈیا پہ آ کے دکھائے کہ یہ اس قومیت کا ہے, اس پارٹی کا ہے, اس مسلک کا ہے. تاکہ جب تک وہ چیزیں آپ کلیئر نہیں کرو گے, آپ نے 92 میں جو پولیس نے آپریشن کیا ان کو آپ نے چن چن کے مارا, آپ نے اخبار کی سرخیاں بنائی. جہاں پہ گواہوں نے گواہیاں دی, گواہ ایک مارا پھر دوسرا گواہ مارا گیا, لوگوں کو گواہی دینا چھوڑ دیا. اب پولیس بھی کام نہیں کر رہی, گواہی بھی نہیں ہے. آپ نے گواہیوں کی بات کی, آپ نے گواہیوں کی بات کی, اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے ادھر کون آ کے گواہیاں دے گا؟ آپ کی عدالتوں میں تو لوگ گواہیاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن میں کون گواہیاں دے گا؟ فریقہ میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دوں کہ گواہی جو اس پوزیشن میں آپ نے پچھلے 10-15 سال گزارے ہیں اس غلطیوں میں دیکھو, آپ پاکستان کی 63 سال کی غلطیاں اب آپ کو انتہا پسندی جہاں پہ لے گئی وہاں پہ آپ کے فوج کے 2500 جوان شہید ہو گئے اس غلطی سے. آج آپ کراچی میں پھر وہ غلطی 15 اور 20 سال تک کنٹینیو رکھو گے, ظلم کرو گے, 12 مئی کی انکوائری نہیں ہوگی, 9 اپریل کی انکوائری نہیں ہوگی, قتل و غارت کی انکوائری نہیں ہوگی, علماء شہید ہوتے 56 اس کی انکوائری نہیں ہوگی, سب چیزیں انکوائری اور جوڈیشل. لیکن شاہد سعید صاحب فوج بلانے کا مطالبہ تو آپ خود کر چکے ہیں, آپ کی جماعت بھی کرتی ہے فوج بلانے کا مطالبہ. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو بول کے تک گیا. اب آپ نے خود بولا کہ اسے بولنا, تو میں اب نہیں بولتا ہوں, متعصبانہ بیان نہیں دیتا ہوں. چلو رسپانسبلٹی کسی کی ہے, حکومت نام کی کوئی چیز ہے. آپ کیا نہیں بولتے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فوج آئے یا نہ آئے؟ آپ ماضی میں کہہ چکے ہیں فوج کے حوالے کر دو کراچی کو. دیکھو فوج کا آنا یہ نہیں کہ ہم فوجی حکمران نہیں چاہتے, فوج ہم صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سیم لائک سوات میں بنیر میں فوج آئی
اور وہاں پہ انتہا پسندوں کو ختم کر کے دکھایا. 250 اسکول اڑائے تھے, 25 لاکھ لوگ آئی ڈی فیز ہو گئے تھے, وہ سارے واپس اپنے گھروں میں چل کے خوشحال زندگی گزار رہے. فوج نے قربانی دی, پہلے بھی دی, آج اس بھی بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آفرین ہے ہمارے لیڈرز پر کراچی میں, سندھ میں, کہ آپ نے کراچی کو سوات اور بنیر کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ اس سے زیادہ ہے. آپ لاشیں گنو, لوگوں نے کتنے لوگ شہید ہوئے, آپ کا حساب 4,500 لوگ یہاں پہ مارے گئے. آپ ایک سال کے 4,500 لوگ مارو گے, کیا اس کو, یہ تو وزیرستان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہاں کوئی انسان سیف نہیں ہے, ہر انسان ٹینشن میں, پریشانی میں. لیکن فوج بلانا, ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ آ کے کسی قوم کے خلاف آپریشن کرے, ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی پارٹی کے خلاف کرے, ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلک کے خلاف کرے. ٹھیک ہے, ایک منٹ شاہد سعید صاحب, شرجیل میمن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پورا بات سنو, ایک منٹ پورا کر دے دو بات. وہ آپریشن کرے کلر کے خلاف, وہ ڈرگ مافیا, وہ لینڈ مافیا, وہ اسلحہ مافیا, وہ ٹپا مافیا, وہ کرپشن مافیا, سارے مافیاؤں کے خلاف کرے. لیکن اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاس آتی ہوں میں شاہد سعید صاحب دوبارہ. شرجیل میمن صاحب پروونشل منسٹر ہیں, a very warm welcome to you. شرجیل میمن صاحب مجھے بتائے گا, پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے کہا فوج آ جائے, اب وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, اس مطالبے کو مانیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ صاحبہ, میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت سنسیئرلی کوئی ایفرٹس کر رہی ہو تو اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک کسی کا بھی کوئی مطالبہ ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم ضرور اس چیز کو غور کریں گے. اور اگر ہمارے کولیشن پارٹنرز یا ہمارے اتحادی دوست اگر سب مل کر کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو حکومت ہر پہلو سے اس چیز کو دیکھے گی کہ کیا وہ اس چیز کی اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. کراچی کے حالات کی بات ہے, شاہد سعید صاحب کی میں پوری باتیں سن رہا تھا. شاہد سعید صاحب بجا فرما رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہد سعید صاحب کو میں ایک اور بات بھی التجا کروں گا کہ حکومت سنسیئرلی ایفرٹس کر رہی ہے. ہم لوگ ڈائلاگ کے تھرو سارے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ تھرو جو ہے ہم ریاستی آپریشن کے تھرو کوئی مسائل کا حل کریں, کیونکہ اس طرح کے آپریشن لے ہوتے رہے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس بھی آپ کو پتہ ہیں کیا ہیں. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریاستی آپریشن سے بہتر جو آپشن ہے وہ ہے ڈائلاگ کا رستہ. اگر ہم ڈائلاگ کے تھرو, امن کے تھرو, محبت کے تھرو اگر تمام پارٹیز مل کر کسی چیز پر اگر ایگری ہو جاتی ہیں تو وہ سب سے بہتر رستہ ہے. شرجیل میمن صاحب, ابھی تو آپ کی اپنی باہمی ڈائلاگ میں ہی مسئلہ ہے. آپ کی پارٹی میں ممبران ہیں جن سے متحدہ قومی موومنٹ نہیں ان سے بات کرنا چاہتی, ANP میں بھی ہیں, دوسری پارٹیز کو آپس میں مسائل ہیں. جب آپ کے یہی مسئلے حل نہیں ہوئے تو آپ نے اور کس سے بات چیت کرنی ہے؟ آپ دہشت گردوں سے بات کریں گے جا کر؟ دیکھیں, بات چیت اگر کوئی آج نہیں کرنا چاہتا تو کل بات چیت ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فریہ صاحب, دنیا کے ہر کسی بھی بڑے میں بڑے پرابلم کا آخری حل جو ہوتا ہے وہ ایشو ہوتا ہے. دنیا میں آپ نے کتنی بھی جنگ کی ہوں گی, آخر میں کبھی نہ کبھی تو پھر ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے. تو ڈائلاگ از دا اونلی سولوشن فار ایوری کنفلکٹ. اگر آج ہم سال تک لڑتے رہیں کسی چیز پر, لیکن آخر کیا ہوگا؟ کیا اس طرح تو کوئی اپنی بات نہیں منا سکے گا اگر سب باتیں جو ہے لڑائی کے تھرو حل ہونے سے شروع ہو جائیں. لیکن میں آپ کو یہ باوسوخ طریقے سے بولتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل وہ ڈائلاگ ہے, اور ڈائلاگ ہی بہتر رستہ ہے. اس لیے کہ ہم کسی بڑے کنفلکٹ میں جائیں, کسی بڑے جھگڑے میں جائیں, کسی بڑی لڑائی میں جائیں, اس سے بہتر ہم پہلے ڈائلاگ کا رستہ اختیار کر لیں. قاتل کو پکڑنے کے لیے آپ ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ڈائلاگ کے ذریعے آپ نے قاتلوں کو پکڑنا ہے؟ میری بات سنیں, دیکھیں, میں نے یہ نہیں بولا کہ اگر ہم ڈائلاگ کا رستہ اختیار کر رہے ہیں تو جو ہمارے پولیس اور رینجرز کے جو کام ہے وہ نہیں کرتی رہیں گی. ہم نے اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کلر گرفتار کیے ہیں, آج بھی گرفتار کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا وہ پولیس رینجرز کام کرتی رہیں گی. لیکن میں پولیٹیکل مسائل کا حل ڈائلاگ چاہتا ہوں. ہم یہاں پہ لوگوں کو مارنے کا حل پوچھ رہے ہیں آپ سے شرجیل صاحب. سیاسی مسائل کے حل تو ہم جائیں گے. میں پھر آپ کے پاس آتی ہوں. مشاہد اللہ رینجرز, جی فرمائیے. جی, میں یہ بول رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل مسائل جو ہیں, میں جو لڑائی آپ کو بول رہے ہیں, کافی اس طرح کے جھگڑے جن کی وجہ نہ ہونے کے باوجود جو وہ سیاسی جھگڑے بن جاتے ہیں. اگر ایک گلی میں, ایک محلے میں دو بچے لڑتے ہیں تو ان کے ان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ڈفرنس یا کوئی کمیونٹی کا ڈفرنس, ان کو اس طرح کے رنگ دیے جاتے ہیں, ان جھگڑوں کو وہ رنگ دیے جاتے ہیں. اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ڈائلاگ کی بات کریں تو مقصد یہ ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ منسٹر صاحب, اس لیے رنگ دیے جاتے ہیں کیونکہ حقائق کسی کو پتہ نہیں ہے, نہ حقائق سامنے آتے ہیں. اس لیے تو گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ حقائق سامنے لائے. میں آپ کے پاس پھر آتی ہوں مشاہد اللہ صاحب.